So my name is Barrister Muhammad Irtaza Ali. I am an advocate of the High Courts of Pakistan. I am a practicing lawyer, litigant, as well as a corporate lawyer based in Islamabad, Pakistan. बहुत अपना कोई comprehensive background मैं नहीं दूंगा. I have almost nil to near zero background pertaining to the legal field. I'm a first generation lawyer. I'm a first generation barrister in my family. Since 2019 onwards, I have been practicing as a active litigant in Islamabad, in Rawalpindi, in the surroundings as well. And I have been very privileged and very fortunate that I had the opportunity to work with very renowned expert and how would I say it, magnificent, one of the magnificent lawyers of Pakistan. I have done a lot of mini pupilages. वो एक अलग topic है. But since last, I think a couple of months ago, February or March, I have the privilege of establishing my own law firm. It's named as Razan Ali Partners, and since then I'm running my own law firm, Alhamdulillah, and things are, I think, pretty well going good, and I'm very much content in this regard. Now, this is a short background. I wanted you all to be aware of this. Moving forward, आज का जो topic है basically that pertains to the role of judiciary and judicial independence in Pakistan. Dynamic Law Association has been very vigilant and how would I put it, very ever evolving in this sense. In dire times where judicial movements and judicial developments and jurisprudence coming up from the Supreme Court over and over every day, this is dire need of the hour that we learn what basically the role of judiciary in Pakistan pertains to, and how the system, the judicial system per se, and works in the country. What effects does it have on our democracy, our economic aspect, as well as on the social aspects as well. First of all, I would like to take everyone a bit back, as in how and when does the judicial system of Pakistan actually originates. So basically, we are a presidential based system. We have legislations through the Constitution of Pakistan, but we are a system which is based on legal jurisprudence and developments related to judgments and precedents. So the judicial system of Pakistan originates and stretches back to the medieval period, I would say. The judicial system that we are practicing nowadays, it has been evolved over a long period of time. It does not particularly relates to the partition period, which was 1947, as you would all be aware of that. But it actually originates from the Hindu era, I would say, or the Muslim period, which curtails to the Mughal Empire, the British colonial period, and then obviously the independence period and post-independence chapter. That is another topic. But to make you guys understand how this system actually works, is very important that where does it actually originates from. So it has been ever evolving, and it has witnessed a lot of developments with different rulers and different chapters to be evolved, and which ruled over Pakistan, and Pakistan had been a part of those dynasties, I would say. So moving forward, basically the role of judiciary, what is the basic role of judiciary, if I would shed light on that topic. Basically, the process of legislation, it's very important for everyone to understand what is the role of judiciary, the process of legislation, because all the judicial system in Pakistan is run and governed by the legislation that has been made and that has been enacted in the country as of now and as of previous times as well. The process of legislation includes legislative authorities in Pakistan and the elements of the government. And what are those elements? I will also shed light on that as well. The organs of the state. I am referring to the judiciary system and the organs which govern the state, which is obviously, for obvious reasons, we all know, legislature, judiciary, and the executive.
So the legislature and the judiciary, these both organs of the state, have the power to make, govern, and develop the ever-evolving law in the country. So a word of a judge can be quoted as a piece of law. And what an act is, what law and what act, what rules are made or originated from the parliament, that is also most evident piece of law. And role of judiciary in that regard is concerned with the topic and with the concept of separation of powers, or I would call it trichotomy of powers. To understand what is the concept of separation or trichotomy of powers would be, हमारी जो स्टेट है इसमें ये तीन जो चीजें हैं, हमारी पार्लियामेंट, हमारी जुडिशरी और हमारी गवर्नमेंट, जो भी इनेक्टेड गवर्नमेंट होती है, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ लाइंस which they are, as per the constitution, not allowed to infringe, invade, and they are not allowed to interfere in another functions of the organ of the state, the State of Islamic Republic of Pakistan. So this organ has its own delegated powers and the functions which they are bound to fulfill and bound to exercise their functions within that ambit. Pakistan mein, unfortunately, over time and over the years, this concept has not been flourished, I would say. There are better upcomings coming on the way. इसकी भी मैं एग्जांपल भी दूंगा. लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में होती हैं कि जहाँ पे इंटरफेरेंस बिल्कुल जो है वो वाजे नज़र आती है, चाहे वो पार्लियामेंट की हो, जुडिशल सिस्टम में, चाहे वो जुडिशरी की हो, पार्लियामेंट के इख्तियारात के तवस्सुफ से. इससे एक जो बहुत बड़ी एक नाइंसाफी जिसको मैं कहूँगा वो जनरेट होती है, वो होती है कि जस्टिस होता हुआ नज़र आता है, कभी नहीं आता. लेकिन सिलेक्टिव जस्टिस की एक टर्म, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से या अपने डे टू डे जो है वो तजर्बात से सीखता हूँ. इससे सिलेक्टिव जस्टिस बहुत ज़्यादा इसमें जनरेट होता है, और वो एट टाइम्स फिर जो एक इनएविटेबल जस्टिस किसी भी केस या किसी भी एक मैटर को लेके होना चाहिए, जो कि इम्पार्शियल होना चाहिए, डेफिनेटली, जो कि बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहिए. It is not a judge's task to determine that which side or which party is basically, like more, जिसकी मीडिया या जिसकी एक मॉरल जो है ना वो बैकिंग है, या वो एक मॉरली जो है ना देर इंटाइटल्ड फॉर रिलीफ. जजेस हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड with regard to the evidence that is placed in front of them. Regardless of that, हमारे यहाँ पे होता ही है, जो कि मैं बेसिकली देखता हूँ, जो जजेस को नहीं करना चाहिए. मैं आई वुड ओपनली से दैट कि जजेस एट टाइम्स बायस्ड होते हैं, विच इज not under the oath they have taken as a judge, or whether it be any judge, whether it be judge of the High Court, the Supreme Court, or the lower courts, it doesn't matter. But their oath, ये कुछ elements हैं which are primarily मतलब these are very descriptive and these are very loud, that a judge, there is no way a judge should be seen to give selective justice. But unfortunately, जब trichotomy of powers, जब separation of powers का concept infringe होता है in institute से, तो ये concept जो है ना वो जरूर originate होता है. अभी मैं बहुत ही recent और current जो एक बहुत नामी ग्रामी केस आजकल चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से है, मैं पहले उस पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी करंट बात मैंने उसके तवस्सुफ से की है कि कैसे जो है ना वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अब बेहतरी आ रही है. हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है बेसिकली, कि ये मैं भी बताने लगा हूँ कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे एक्सरसाइज हो सकता है ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स या सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को इन्फ्रिंज किए बगैर, या ऐसे वाजे किए बगैर कि जब नजर आए कि नहीं, गवर्नमेंट अपने एम्बिट में रिस्ट्रिक्टिव है, पार्लियामेंट अपने एम्बिट में रिस्ट्रिक्ट, और जुडिशरी अपने एम्बिट के अंदर रह के अपने फंक्शंस और डेलीगेटेड पावर्स जो है ना वो एक्सरसाइज कर रही हैं.
سو بیسکلی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل تھا جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا کچھ مہینے پہلے، اس پہ سابق چیف جسٹس صاحب نے اسٹے آرڈر دے دیا تھا. اس کے بعد اس کی جو پریکٹیکلٹی تھی وہ ظاہر ہے وہ ود ہولڈ ہو گئی تھی. ابھی نئے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے یہ کیس ٹیک اپ کیا، فل بینچ تشکیل دیا 15 ججز کا. اس میں بیسکلی اگر دیکھا جائے تو ایک ڈبیٹ یہ تھی کہ چیف جسٹس کی پاورز ریسٹرکٹ کی جا رہی ہیں، کہ جو 184(3) کے تحت سو موٹو کے کیسز کا اختیار چیف جسٹس کو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا تھا، وہ اس ایکٹ نے بیسکلی ریسٹرکٹ اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ ایک اپنی ذہن سے یا اپنی سوچ کے تناظر میں کسی بھی میٹر کو 184(3) کے تحت سمجھتے ہوئے اس پہ سو موٹو ایکشن لے لے، اور پھر وہ فرد واحد اپنی مرضی سے بینچ تشکیل دے، اپنی مرضی سے اس پہ آرڈر کرتے، اور اس کی نہ کوئی اپیل ہے، اس کا نہ کوئی اور پلیٹ فارم ہے. تو بیسکلی موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بہت، میں سمجھتا ہوں پرسنلی، اپنی جورسڈکشن میں رہتے ہوئے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ آنے والے چیف جسٹس کے لیے بھی ایک تسلسل قائم کر دیا. انہوں نے بیسکلی اپنی ججمنٹ سے، سپریم کورٹ کے فل بینچ کی اس ججمنٹ سے پارلیمنٹ یا جو لیجسلیچر اس کی پاورز جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہوئی ہیں. مضبوط کس طرح ہوئی ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے الفاظ کو اپ ہولڈ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے رولز یا سپریم کورٹ کی جو ڈیلیگیٹڈ پاورز ہے، چونکہ پارلیمنٹ بھی اپنی پاور کانسٹیٹیوشن سے ڈرائیو کرتی ہے، سپریم کورٹ بھی اپنی پاورز کانسٹیٹیوشن سے ڈرائیو کرتا ہے، تو انہوں نے ان کے الفاظ کو اپنے الفاظ کے اوپر سپرسیڈ کر دیا. اور اس میں ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آگے بھی پارلیمنٹ اگر کبھی دیکھے گی کہ ابیوز آف پاورز ہو رہا ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی شاید میں قانون کا طالب علم ہونے کے توسط سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، چونکہ ظاہر ہے ایور ایوالونگ ریڈنگ ہوتی ہے، پڑھنا ہوتا ہے. پہلے بہت زیادہ لاتعداد ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسے انسٹنسز، ایسے کیسز رہے ہیں جس میں 184(3) کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے، چاہے وہ ماشاء اللہ کی انڈورسمنٹ ہو، چاہے وہ ڈیم کے جیسے انیشیٹوز پہ اپنے دائرہ اختیار کو لاتعداد حد تک جو ہے وہ وسیع کر لینا ہو، چاہے وہ اور بہت سارے معاملات ہوں، جس میں پرسنلی سمجھتا ہوں، اور نہ ہی ہمارا جوڈیشل سسٹم، نہ ہی کانسٹیٹیوشن کو کوئی آرٹیکل پبلک انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن پبلک انٹرسٹ کو بھی ایکسرسائز کرنے میں اپنے جورسڈکشن سے تجاوز کرنا نہ ہمارا قانون نہ ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. تو بیسکلی سپریم کورٹ نے اس کانسیپٹ کو اپ ہولڈ قرار دیا، اور انہوں نے فرد واحد، چاہے وہ چیف جسٹس خود ہو، چاہے وہ اس میں لاتعداد دفعہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے وہ پروسیڈنگز دیکھی ہوں جو سپریم کورٹ میں چلتی رہی ہیں، جو پلیڈنگز ہوتی رہی ہیں، اٹارنی جنرل صاحب یا باقی خواجہ طارق رحیم صاحب، جو ہمارے ماشاءاللہ بہت سینئر لائرز ہیں، وہ سارے اپنے آرگومنٹس، فیصل صدیقی صاحب، وہ سارے اپنے آرگومنٹس دیتے ہیں. اس میں ایک بہت اچھی بات بار بار جو کافی سارے ججز نے، اسی وجہ سے 10-5 کی میجورٹی کا فیصلہ بھی آیا، کہ کسی بھی فرد واحد، چاہے وہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہو، چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، کسی بھی فرد واحد کی ڈسکریشنری پاورز ایک حد تک لمٹ ہونی چاہیے. اور جب فرد واحد کی پاورز ایکسٹینسولی لمٹ لیس ہوتی ہیں تو ملک میں انارکی، ملک کی سالمیت کو خطرہ، ملک کے جو کسی بھی قسم کے ایک ایڈوانٹیجز فیصلے ہوتے ہیں، اس میں لازمی طور پہ، شاید اس وقت موجودہ طور پہ نہیں، لیکن ان دا لانگر رن اس کے ریپریکشنز نظر آتے ہیں جو کہ مثبت نہیں ہوتے. اکثر اوقات ہم نے بہت سارے تجربات سے یہ سیکھا ہے. تو ظاہر ہے جب کسی چیز میں ایک اختیارات بٹ جاتے ہیں، اور اٹ از ویری پرٹیننٹ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا ایک پریزیڈینشل سسٹم نہیں ہے، ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کی تو بنیاد ہی اس بات پہ ہوتی ہے کہ سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہوتا ہے. ہر بندہ اپنی رائے، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں، شاید ہاں ہم ووٹنگ سے دے سکتے ہیں، کسی کو الیکٹ کر کے دے سکتے ہیں، لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے اگر یہ سارا کا سارا اختیار لیٹ سپوز ایک آرگنائزیشن یا ایک انسٹیٹیوٹ کے پاس آ جائے، اور اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہ ہو، اور اس پہ کوئی سوال ہی نہ اٹھا سکے، تو یہ بیسکلی
اب رول آف جوڈیشری کی بات ہے تو رول آف جوڈیشری کے کون تعین کرے گا کہ جوڈیشل پاورز جو ہیں چیف جسٹس کے پاس وہ صحیح ایکسرسائز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک ادارہ ہمارا بنایا ہوا ہے جس میں بیسکلی یہ ساری چیزیں گورن ہوتی ہیں، جس میں اٹارنی جنرل ہوتا ہے، ہمارا لا منسٹر ہوتا ہے، چیف جسٹس ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے جسٹس. لیکن بیسکلی وہ پاورز صحیح سے ڈیلیگیٹ کب کر سکتا ہے؟ جب جوڈیشل انڈیپینڈنس کے ساتھ پتا ہو کہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ ملک میں اپلیکیبل ہے. اگر فرد واحد مثال ہے کہ آج ایک جوڈیشل معاشرہ ہمارے ملک میں لگ جائے اور تب ہم کہیں کہ جی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات پہ نظر ثانی کرے گی اور اس پہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھے گی، ہو نہیں سکتا. کیونکہ جب وہ پاورز بڑھ جائیں گی صرف وہ تبھی اسی صورت میں وہ پاسبل ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات پہ، چیف جسٹس کے فنکشنز یا ایکشنز پہ بھی وہ آپریٹو ایک نظر رکھ سکے. ورنہ یہ اٹ از ہائیلی امپاسبل کہ وہ ایک امپارشل ایسپیکٹ سے جو ہے نا وہ ہمارے چیف جسٹس کو یا سپریم کورٹ کے ججز کو یا کسی بھی اور طرح کے جو ججز کے جو چیک اینڈ بیلنس ہوتے ہیں یا ان کے جو انڈیپینڈنس کے اختیارات ہیں یا ایکشنز ہیں اس پہ نظر رکھ سکے، اور اس کو اگر وہ غلط ہو رہے ہوں تو اس کو وہ صحیح طرح سے دیکھ سکیں، ان کے ایکسرسائز مثبت بہتر کر سکیں، ان کو کوئی نہ کوئی ریکٹیفیکیشن ان کی ہو سکے. تو جوڈیشل انڈیپینڈنس کا جو بیسکلی ایک کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ملک میں اپلیکیبل ہے. جوڈیشل انڈیپینڈنس کا یہ مطلب ہے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس ججز کو اختیارات دیتی ہے کہ وہ اپنے ایمبٹ میں رہ کے کسی بھی نئے میٹر آف لا پہ اپنی جورسپروڈنس دیں، اور جو جج کا لفظ ہوگا اور جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جسٹسز کی جورسپروڈنس اس پہ ڈیولپ ہوگی، دیٹ وڈ بی لا ان دا کنٹری. آئی وڈ انڈر آرٹیکل apparently 189 all the high court's judgments are binding on the lower courts of Pakistan. So for example there was a recent case of mine کہ جہاں پہ ایک میٹر تھا، اسپیسیفک پرفارمنس کا ایک کیس تھا، تو اس میں جج صاحب میری بات نہیں مان رہے تھے. تو میں نے ان کو لاتعداد میں نے ان کو کوئی 5-7 ججمنٹس تھیں، لاہور ہائی کورٹ کی، سندھ ہائی کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ تھی. انہوں نے نن دا لیس جو ہے نا وہ اس کے خلاف، میرے خلاف اس میں فیصلہ کر دیا. تو مجھے اس میں ایک ہی ریمیڈی ملتی تھی کہ میں نے جب اپیل بنائی اس پہ تو میں نے سب سے پہلا جو گراؤنڈ لیا وہ میں نے یہ لیا کہ جی میں نے تو 5-7 ججمنٹس دی تھی آف دا ہائر کورٹس، بٹ جج صاحب نے میری بات نہیں سنی. میرا پہلا گراؤنڈ آف اپیل ہی وہ بن گیا. اس طرح آرٹیکل 201 کے تحت جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہائی کورٹ پہ بائنڈنگ ہوتی ہے. ہمارا ایک ہائرارکل جوڈیشل سسٹم ہے جس کی ٹاپ ٹیئر پہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس سے نیچے پروونشل ہائی کورٹس ہیں، اور اس سے نیچے پھر سیشن اور ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، اور اس سے نیچے پھر سول ججز اور میجسٹریٹ کورٹس ہوتے ہیں. جو ٹرائلز کنڈکٹ ہوتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی بیسک فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو بہت زیادہ آشنا نہیں ہے وہ ان سب سسٹم سے، تو ہمارے جو ٹرائل کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ صرف لوور کورٹس میں کنڈکٹ ہوتے ہیں. لیٹ سپوز کہ ایک سول ٹرائل آ گیا ہے سوٹ فار ڈیکلریشن کا، تو ہائی کورٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے نا وہ اس کو کنڈکٹ کرے. وہ ایک سول جج کے پاس کنڈکٹ ہوں گے یا وہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہوں گے. اس کے برعکس جو ہے نا وہ کوسچن آف لا وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے ہائی کورٹ میں، اور کوسچن آف لا ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے بیسکلی سپریم کورٹ میں. تو یہ ایک ہائرارکل سسٹم کے تحت ہم لوگ چل رہے ہیں، اور اس میں جوڈیشری جو ہے نا وہ ہمارا بڑا کروشل ایلیمنٹ ہے ملک کے اندر، اسٹیبلٹی کو لے کے، گورننس کو لے کے، ایون پالیٹکس کو لے کے. اوور پیسج آف ٹائم اگر ہم دیکھیں تو جو جوڈیشل سسٹم ہے جب اس کی پاورز اور اس کے فنکشنز ایک مثبت اور درست ڈائریکشن میں ان کا تعین ہو رہا ہوتا ہے اور ان کا ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، تو ملک میں اینارکی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ابھی ایز آف ریسنٹ ٹائمز میں ہمارا جوڈیشل سسٹم میں بیسکلی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مثبت طرف جا رہا ہے. چاہے کچھ فیصلوں سے میں یا آپ یا کوئی بھی بندہ اختلاف کر سکتا ہے، یا کسی سے ہم لوگ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہوگا. ہر بندہ ایک پرسنل اوپینین رکھنے کے ظاہر ہے وہ اس کے حق میں ہوتا ہے، بٹ اوور اینڈ
ٹائم ہم ایک مثبت ڈائریکشن کی طرف گامزن ہیں، اور ہمارا جو ایک جوڈیشل انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ ہے وہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے سالوں میں مزید مضبوط ضرور ہوگا. یہ میرا ماننا ہے بیسکلی. اس کے ساتھ میں اگر آگے بڑھوں، رول آف جوڈیشری کے اوپر نا میں ایک تھوڑی سی گراس روٹ لیول کی چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اف آئی مے بی الاؤڈ. ہمارا جو جوڈیشری کا سسٹم ہے اور ہمارا جو کانسیپٹ ہے، جو فنکشن ہے، جس کو میں کہوں گا کہ اگر ایک کور فنکشن ہے جوڈیشری کا، وہ انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. کچھ لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کے. ڈیلیگیٹڈ پاورز جو جوڈیشری کے پاس ہیں ایز پر دیئر اوتھ، ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ پرائمرلی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن آف دا لا ہے، انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. اور وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ وہ مقصد ڈسپینسیشن آف جسٹس ہے. جوڈیشری کا یہ کام ہے کہ جب کوئی بندہ ان کے پاس انصاف کے لیے جاتا ہے تو انہوں نے یہ ان پہ یہ ڈیوٹی لازم ہے کہ جسٹس پریویل کرے اور وہ دکھنا چاہیے. مثال ہے کہ میرے فنڈامنٹل رائٹس انفرنج ہوتے ہیں تو میں ایک شریف آدمی ہوں، میرے پاس کوئی اور ریمیڈی نہیں ہے کہ میں ایک کورٹ آف لا کے دروازے کے علاوہ کہیں جا سکتا ہوں، اور میں اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن جو ہے وہ ججز سے سیکھ کرتا ہوں. اور ججز مجھے وہ پروٹیکشن بیسیکلی کیسے دیں گے کہ وہ آئین اور قانون کے تناظر میں دیکھیں گے کہ جو رائٹ یا جو ناانصافی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے انکر کی ہے، میرے ساتھ ہوئی ہے، اس کو ریکٹیفائی وہ کیسے کریں گے آئین اور قانون کے تناظر میں. سب سے پرائمریلی جوڈیشری کا یہ مقصد ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزوں میں جوڈیشری کو ایٹ ٹائمز میں کہوں گا کہ گھسیٹا بھی جاتا ہے، اور ایٹ ٹائمز انیویٹیبل ہوتا ہے کہ جوڈیشری کہیں کہیں انٹروین کرے. لیکن وہ ڈسکریشنری پاورز آ جاتی ہیں، انہیرنٹ پاورز آف دا ہائی ججز آ جاتی ہیں. لیکن جو پرائمری رول ہے جوڈیشری کا وہ انصاف کا نظر آنا، انصاف کا دینا، انٹرپریٹیشن آف لا. کہ میں جج صاحب کو کنونس ایز این اٹارنی، ایز این ایڈوکیٹ، میں جج صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ جی میرا سائل اس توسط سے کورٹ سے جو ہے نا وہ ریلیف مانگنے کے لیے آیا ہے بیسکلی. تو جج صاحب کہتے ہیں کہ قانون بتاؤ اس کو یہ ریلیف کس قانون کے تحت ملنا چاہیے. اپوزنگ کاؤنسل ہوتی ہے میری، وہ اس کی یا کبھی تائید کر دے گی، اکثر اوقات تو تائید نہیں ہوتی ہے، اس سے اختلاف ہی ہوتا ہے. وہ کہے گی جی نہیں، اس قانون کے تحت جس کے تحت یہ ریلیف مانگ رہے ہیں اس کی تو یہ انٹرپریٹیشن ہے، اس کی تو یہ ٹرانسلیشن ہے. میرا کام ایز این اٹارنی اور ان فاضل جو اپوزٹ کاؤنسل ہوتی ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے تجربے سے، اپنی اسکل سے جج صاحب کو پرسویٹ کرتے ہیں کہ سر نہیں، اس قانون کے تحت اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہے اور اس کے تحت اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے، اس طرح سے میرے رائٹ سیف گارڈ ہوں گے، اس طرح سے اگر یہ جو ہوا ہے میرے ساتھ میرے رائٹس انفرنج ہوئے ہیں. پھر جج صاحب ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے یا قانون کو دیکھتے ہوئے، قانون کی اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے، اپنے ذہن سے، اپنے تجربے سے اور اپنی obviously لیگل ایکیومن سے، پھر جو انٹرپریٹیشن جج صاحب کر دیں گے نا آرڈر کی فارم میں اور ایک ججمنٹ کی فارم میں، وہ قانون بن جائے گا. وہ اگر یہ بات ہائی کورٹ کے تناظر میں کی جائے تو وہ لوور کورٹس پہ بائنڈنگ ہو جائے گا، جیسے میں نے فرمایا ہے 189 کے تناظر میں. تو رول آف جوڈیشری جو ہے نا بیسکلی وہ اس سے کنسرن کرتا ہے. اسٹرکچر آف جوڈیشری بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، تھوڑا سا ہسٹورک بیک گراؤنڈ بھی میں نے دے دیا. میں تھوڑا سے مزید آگے بڑھتے ہوئے نا یہ بریفلی کچھ ایک دو ٹاپکس اور ڈسکس کروں گا. یہ چیلنجز جوڈیشل انڈیپینڈنس جو ایک ہمارا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. جوڈیشل انڈیپینڈنس کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ بیسیکلی ٹاپک ہے. جب ہمارے ججز اپنے ایمبٹ میں رہ کے جوڈیشل پاورز ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ججز انٹروین نہیں کرتے پارلیمنٹ یا گورنمنٹ کی فنکشنز میں. ایٹ ٹائمز پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے، ایٹ ٹائمز ایگزیکٹو جو ہے وہ بھی انٹروین کر رہا ہوتا ہے ججز کے پاورز میں اور فنکشنز میں. ایٹ ٹائمز دس از ویری انفارچونیٹ بٹ ایٹ ٹائم ججز پہ کتنے ہینیس ایلیگیشنز لگ جاتے ہیں. آج کل تو بہت اچھا ایک طریقہ ہے کہ آبویسلی میڈیم آف میڈیا ہمارا بہت اسٹرانگ ہے،
تو کوئی بھی اینالسٹ بیٹھ کے اپنے تجزیے دے رہا ہوتا ہے جج صاحب کی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس پہ. لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں بیسکلی کہ یہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے, اچھا پروڈکٹیو کرٹیسزم بہت ضروری ہے بہتری کے لیے, لیکن یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کو میں سمجھتا ہوں بیسکلی کہ بہت زیادہ ایٹ ٹائمز ہارم بھی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مثال ہے کہ ایک جج صاحب, میں نام نہیں لیتا, ان پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کسی تناظر میں, ابھی ایز آف ریسنٹ ہوا بھی, میڈیا پہ بہت زیادہ چلا بھی. تو ججز بھی یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انسان ہوتے ہیں, اور یہ بات درست نہیں ہوگی اگر کوئی بندہ کہے کہ نعوذ باللہ ججز جو ہے نا وہ کوئی حرف آخر, مطلب حرف آخر ان کو ہوتا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ عالم اور بہت زیادہ فاضل ہونے کے بعد پھر بھی ایک انسان ہی ہوتے ہیں. تو ہوتے ہیں بہت سارے غلط فیصلے ہوتے ہیں, کتنے غلط فیصلے ہیں. میں ابھی ججمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں, کچھ پرانی ججمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں, ہسٹورک ججمنٹ, کوئی پولیٹیکل ججمنٹ, تو کتنے ججمنٹس میں پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو مطلب آن دی آؤٹ سیٹ جج صاحب نے جو ہے نا وہ اپنا مائنڈ صحیح نہیں اپلائی کیا. میں تو اس سے, حالانکہ میرا کوئی ان کے مقابلے میں نہ ایکسپوجر ہوگا نہ ایکسپیرینس ہوگا, بٹ ڈیفینیٹلی ہر بندہ دین اگین اپنے ویوز رکھنے کا ظاہر ہے وہ حقدار ہے, اور میں بہت سارے فیصلوں سے بالکل بھی ایگری نہیں کر رہا ہوتا, لیکن ظاہر ہے میرا جو کوئی لفظ ہوگا یا جو میرا اوپینین ہوگا وہ لا نہیں ہوتا, وہ لا نہیں بن جائے گا کیونکہ میرے نام کے ساتھ جج نہیں لگتا. تو جج صاحب کا جو بھی الفاظ انہوں نے آرڈر کی فارم میں, ججمنٹ کی ڈگری کی فارم میں لکھ دیے, وہ ایک پیس آف لا ہے, اس کو فالو بھی کرنا ہے. حالانکہ آپ اختلاف کرتے ہیں لیکن آپ پہ لازم ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے. اس طرح میرے ساتھ ایک کیس میں ہوا تھا, میں بہت شروع میں جب میں نے شروع کی تھی وکالت, آج سے کوئی 5-1 سال پہلے, تو شروع کے کیسز میں نے غلطی ایک ہوگی مجھ سے, بیسکلی ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں. میں نے ایک ججمنٹ جو ہے نا اس پہ ریلائی کر لیا. میں نے غلطی یہ کی کہ میں نے ججمنٹس ہیڈ نوٹس سے پڑھ کے نا اس کا ریشو ریڈیوس کر کے میں نے وہ ججمنٹ کورٹ میں سبمٹ کر دی. تو جج صاحب بہت ویجیلنٹ ماشاء اللہ ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کو بہت ساری ججمنٹس پہ بڑی کمانڈ ہوتی ہے. انہوں نے ججمنٹس, میری ججمنٹ جب دیکھی, میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی تھی, بڑی اینوٹیٹڈ تھی اور سب کچھ, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ وکیل صاحب آر یو شیور یو وانٹ ٹو سبمٹ دس ججمنٹ؟ تو میں نے کہا یس یور آنر آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. تو انہوں نے کہا کہ دس ججمنٹ بیسکلی گوز اگینسٹ, دس از ناٹ ان یور فیور, دس گوز اگینسٹ یو ان دا کیس پرٹیننگ ٹو دس کیس. اور آئی واز شاک, اور مجھے نہیں اس پہ ایکسپیرینس نہیں تھا اتنا, آئی واز ویری ینگ, آئی واز ویری نائف بیک دین. تو جج صاحب گیو می این اپرچونیٹی, انہوں نے میرا کیس اس وقت خارج نہیں کیا, بیسکلی ایک انٹرلوگیٹری اپلیکیشن کی حد تک وہ ججمنٹ میں نے سبمٹ کی تھی. بٹ دین اگین بہت ساری چیزیں ججز اپرچونیٹی بھی دیتے ہیں, لیکن ججز کو بھی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں with regard to judicial independence and the powers and functions they exercise in light or endorsement of providing justice. اور یہ ایک پبلک پرسیپشن جب کسی جج کے بارے میں بن جاتا ہے, جس طرح ابھی کچھ ججز ہیں, میں چونکہ اسلام آباد بیسڈ ہوں تو میں اسلام آباد کے جو کرنٹ یا فارمر ججز ہیں ان کو شاید بہتر میری ان پہ ایک ریسرچ ہے, یا میں ان کے سامنے پیش ہوتا ہوں تو ایک آبویسلی ایک وہ کانسیپٹ ہے ہمارے اس میں فیلڈ میں کہ نو دائے جج بہت ہی ضروری ہے. تو ججز کو پڑھنا بھی پڑتا ہے, ججز کو پڑھنا چاہیے بھی. تو نظر آ رہا ہوتا ہے ایٹ ٹائمس کہ جج جو ہے وہ, یا میں ایک ریسنٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی تھا, تو میں کافی لیٹ تک بیٹھا رہا کیونکہ میرا کیس کوئی 22ویں نمبر پہ لگا ہوا تھا, اور اس دن کافی کیسز لگے ہوئے تھے. تو میں کافی دیر تک بیٹھ کے دیکھتا رہا کہ جج صاحب جو ہے نا آج انڈر پریشر, جو پولیٹیکل کیسز کچھ ان کی عدالت میں سے چل رہے تھے, میں نے دیکھا ابھی فارملی بڑے وہ مشہور بھی ہوتے رہے ہیں پولیٹیکل کیسز میڈیا پہ سب کچھ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ججز پہ کوئی سوشل امپیکٹ نہیں ہوتا یا کوئی بیسکلی مورل امپیکٹ نہیں ہوتا. بہت طریقوں سے لوگ ججز کو اپروچ بھی کرا رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک جج صاحب کی عدالت میں بیٹھا تھا, تو جج صاحب نے ووکلی کہہ دیا وکیل صاحب کو, یا پرابلی وہ سائل تھے, تو ان کو کہہ دیا کہ جی آپ مجھ سے اپروچ کیوں کرا رہے ہیں لوگوں سے. وہ ہی واز این انفلوئنشیل بیوروکریٹ جن کا کیس تھا, اور جج صاحب نے بھری عدالت میں کہہ دیا کہ وائی آر یو ٹرائنگ ٹو اپروچ می تھرو میوچلز اینڈ تھرو فرینڈز اینڈ فیملی, مطلب واٹس دا پوائنٹ آف دیٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو چینج مائی مائنڈ بیکاز آف دیٹ. سو بیسکلی جن لوگوں کی, تو جن جج صاحبان کی تو اعصاب مضبوط ہوتے ہیں, ان کو تو شاید اس طرح سے اتنا فرق نہ پڑے ان چیزوں سے, بٹ یہ ایک امپاسبل بات ہے کہ ریپیٹیٹولی اس طرح کی چیزیں ہوں اور جج صاحب کی انڈیپینڈنس کمپرومائز نہ ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائے. تو یہ سارے کے سارے ایسپیکٹس جو ہیں
وہ بھی بہت ریلیٹیو ہیں جوڈیشل انڈیپینڈنس کو لے کے. کیونکہ بیسکلی جوڈیشل انڈیپینڈنس کا جو ایک ٹاپک ہے وہ تو آن دا لارجر آسپیکٹ میں نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے کہ وہ ٹرائیکاٹمی یا سپریشن آف پاور سے ڈیفینیٹلی کو ریلیٹڈ ہے. لیکن اگر ہم انڈیویجولی ججز کی بات کریں نا تو انڈیویجولی بھی ان کی انڈیپینڈنس اس طرح سے کمپرومائز ہو جاتی ہے ان ایسپیکٹ سے جو میں نے ابھی پرائر ڈسکس کیے ہیں کہ جو ایلیگیشنز ہیں پولیٹیکل پریشرز ہیں. نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے قطن بھی نہیں ہوں کہ اگر آپ کو نہیں ہے اگر آپ اختلاف بھی کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو بٹ سمجھنا چاہیے کہ جج بھی جو ہے وہ ایک ڈیفینیٹلی انسان ہوگا اور ہم نے اس کو اتنا ہی آزمانا ہے جتنا کہ مطلب کہ وہ بیسکلی ایک جسٹیفائڈ حد تک ہم نے اس کو آزمانا ہے. اگر میں تھوڑا سا اس سے آگے چلتا ہوں اور میں ایک اور بڑا اچھا ٹاپک جو میں ڈسکس بیسکلی کرنا چاہ رہا تھا پرٹیکولرلی اس سے ریلیٹڈ انڈیپینڈنس سے ہی ریلیٹڈ. اچھا یہ بیسکلی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے کانسیپٹ کو فردر کرنے کے لیے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو میں کہوں کہ یہ ایک ہال مارک ہوتا ہے یا یہ ایک کور ہوگا ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی فنکشنز یا اس کی پریکٹیکلٹی کے زمرے میں. کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے ہمیں بیسکلی نظر یہ بھی آنا چاہیے کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. کبھی کبھار یہ چیزیں بھی ارائز ہو جاتی ہیں کہ جی جج صاحب جو ہے نا یا جوڈیشل آفیسرز جو ہے نا وہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. کس طرح ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں جن پہ میڈیا ہائپ بہت ہو جاتی ہے چاہے وہ کوئی بھی کیسز ہوں پولیٹیکل لیڈرز کے کیسز ہوں یا کرمنل کیسز ہوں جیسے ایز آف ریسنٹ ابھی کا کیس تھا. بہت سارے مرڈر کیسز ہوتے ہیں بہت سارے ریپ کے کیسز ہوتے ہیں بٹ یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ جس کیس کو یا جس میٹر کو ایک میڈیا ہائپ مل جاتی ہے تو جی ججز آر ویری مچ مور انکلائنڈ ٹوورڈز ڈیسائڈنگ دیٹ میٹر اور they are very much rapid and vigilant in that matter, whereas the matters similar to those but which don't per se get the media hype, they are not given that much of importance. اس میں بیسکلی میں ایک چیز جو ہے نا وہ سب کے مائنڈ میں ایک واضح کرنے کے لیے ججز کے پاس یہ جو ایک انڈیپینڈنس یہ جو ڈسکرمنیشن سوری لوگ کہتے ہیں کہ جی ہوتی ہے ایک نارمل میرا خیال میں سندھ میں یا ایون لاہور میں تو ابنڈنس ہوگا میں شاید کر نہیں سکتا کیونکہ میرے اتنا خاص تجربہ نہیں ہے بٹ ایون جس اسٹیشن پہ میں پریکٹس کر رہا ہوں 150 کی کاز لسٹ ہوتی ہے ایک دن میں لوور کورٹ کے ایک سوری جج صاحب کے پاس. تو 150 کی کاز لسٹ 8 یا 8:30 بجے شروع کرنے کے باوجود بھی 3 3:30 4 بجے تک جج صاحب کو فرصت نہیں ملتی. ایٹ ٹائمز میں کچھ ججز کو یہاں پہ جانتا ہوں جو ٹی بریک نہیں لینے جاتے کیونکہ اب ایک جرا انہوں نے آج رکھوا دی ہے اور وکیل صاحب بہت ہی جس کو میں کہتا ہوں کہ بہت ایگزاسٹو جرا تیار کر کے آئے ہوئے ہیں. تو وہ تو 3 3 گھنٹے 5 5 گھنٹے ایک جرا پہ وکیل صاحب کا لگا دینا 2 گواہ ہیں تو وہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. جس طرح کوئی شہادتیں آ گئی ہیں اب ایک کیس ہے جس میں جی 100 وٹنسز ہیں یہ لنگر آن ہونے کا سارا پروسیس اور یہ ایک جج کا ڈسکرمنیٹ کرنے کا پروسیس اس سے بھی بہت زیادہ کنسرنڈ اور اس سے بھی بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. بیسکلی انڈورس کر رہا تھا کہ یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کا جو ایک کانسیپٹ میں آ جاتا ہے کہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے میں بیسکلی اس کی بات کر رہا تھا. خیر میں ایک اور ٹاپک پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا روشنی ضرور ڈالنا چاہوں گا جو رول آف جوڈیشری کو کبھی کبھی کانٹروورشل بنا دیتا ہے یا جوڈیشل انڈیپینڈنس کو بھی جس نے اوور ان ٹائم کانٹروورشل ضرور بنایا ہوا ہے. وہ جو ہمارے ملٹری کوز ہیں انہوں نے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ کانٹروورشل بنایا ہوا ہے اور اس کو پھر میں ریلیٹ کروں گا اپنی پریویس بات سے کہ جب ایک پاور فرد واحد کے پاس چلی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے سوچ سے اور وہ بھی خاص کر ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہو تو جس طرح سے پرویز مشرف صاحب کا کو تھا اور مطلب in that time I've read a lot of judgments. The Supreme Court refuted allegations of being corrupt and putting limitation on his power. The Supreme Court of Pakistan has endorsed a lot of judgments and a lot of matters of law
and they have given jurisprudence in that, in furtherance of that, which is not in line with the constitution as far as the military regimes in Pakistan over time and years are concerned, which is definitely, this is basically what I would say the crudest form of judicial dictatorship. शायद वो खुद कर रहे हो, शायद उनसे करवाई जाती हो, लेकिन they were not in any way with regard to the constitution of Pakistan which is still applicable. तो ये सारी चीजें भी जो हैं, जाहिर है ये एस्पेक्ट्स हमारे मुल्क में होते रहे हैं, लेकिन इनको हम फरामोश कतई नहीं कर सकते। इसमें एक और जो बड़ा एक एलिमेंट मैं जुडिशल इंडिपेंडेंस के हवाले से डिस्कस करूंगा, वो हमारा जो 2007 का लॉयर्स मूवमेंट था। गालिबन हम सब उस वक्त बहुत छोटे हों, बिकॉज मैं उसको ज़ाहिर है कोई इतना विटनेस नहीं कर सकता, लेकिन कोई सीनियर्स से जो मैंने सुना हुआ है आज तक, और उसने बहुत, जो 2007 का जो हमारा लॉयर्स मूवमेंट था, जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब बहाल हुए थे, उसने एक बहुत ज़्यादा जो है वो इवॉल्व किया हमारे जुडिशल सिस्टम को, और जुडिशल इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को अगर मैं सही मानों में देखूं कि जो उसकी एक चेंजिंग पॉइंट था ड्रास्टिक, वो 2007 का लॉयर्स मूवमेंट था, और जब परवेज मुशर्रफ साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनको सस्पेंड किया था। सारे वकला कम्युनिटी एक तरफ खड़ी हो गई, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ ने उसको बेसिकली कहा है हमेशा कि वो एक असॉल्ट था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और ये बहुत एक एवर इवॉल्विंग जो है ना वो सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसको बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया था, लॉन्ग मार्चेस हुए थे, और फिर 2008 या 9 गालिबन था जब चीफ जस्टिस साहब जो है वो रीइंस्टेट हुए थे। तो इन इन चीज़ों में, जिसमें मैं एक्नॉलेजमेंट ज़रूर देना चाहूँगा, एतजाज एहसन साहब थे और बहुत सारे और सीनियर वकला थे जिन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया उसमें, कुर्बानियाँ दी डेफिनेटली। और जो एक कॉन्सेप्ट था जिसको कहेंगे कि कानून की बालादस्ती या ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को इंटैक्ट रखने के लिए वकला ने, जजेस ने उस टाइम पे बहुत कुर्बानी दी। और ये जो शायद आज हम लोग अगर देख रहे हैं ना कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसकी एक बहुत क्रिटिकल टाइम लाइन और बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट जो है वो 2007 के उस लॉन्ग मार्च और लॉयर्स मूवमेंट से बिल्कुल रिलेटेड है। और इसके तनाजुर में जो है ना वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमारे मुल्क में मजबूत होती नजर आती है हर रोज की बुनियाद पे। जिस तरह अभी मैंने शुरू में बात की थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था वो अब दोबारा एक्ट के उसमें वो पास हो चुका हुआ है 10-5 की मेजोरिटी से। उसमें सिर्फ एक आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है ना लॉ में जो दिया हुआ था, गालिबन कोई सेक्शन 5 था उसका, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। हाँ जी, सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 जो है उसका, उसमें जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट राइट ऑफ अपील दिया था, उसको सिर्फ 8-7 की मेजोरिटी से जो है ना वो डिक्लाइन किया गया एक्ट के। बाकी जो है ना वो क्लॉजेज जो है सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, और बेसिकली द एक्ट इटसेल्फ जो है वो रीइंस्टेट हो गया, उस पे जो स्टे था वो सब कुछ वो खत्म कर दिया, और चीफ जस्टिस की पावर्स को मैं तो कहूँगा बेसिकली रिस्ट्रिक्ट तो किया, लेकिन इन अ गुड वे, कि वो सीनियर प्यूनी जज और थर्ड मोस्ट जो सीनियर मोस्ट जज है तो सुप्रीम कोर्ट, तीन का वो मिलके 184 का जो इख्तियार है, वो एक बहुत अच्छा कदम मैं बेसिकली समझता हूँ कि जुडिशरी के रोल को भी इवॉल्व करने के तनाजुर में है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मजबूत करने के तनाजुर में है। क्योंकि ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जब तीन दिमाग बैठ जाएंगे और जब तीन माइंड एक साथ जो है वो किसी भी फैसले को या किसी भी फैसले को टेकअप करने के तनाजुर में अपने माइंड अप्लाई करेंगे, तो लाजमी बात है, मैं बेसिकली ये समझता हूँ कि वो फर्द वाहिद के फैसले से बहुत बेहतर होगा। और उसको इंडोर्स करना हर बंदे का फिर देन अगेन पर्सनल व्यू है, लेकिन मैं डेफिनेटली ये समझता हूँ कि हमारे दीन के लिहाज से भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ऑब्वियसली, तो उसमें भी मशावरत और एक जो मुश्तरका राय होती है सबकी, उसकी बड़ी एक अहमियत मैं तो समझता हूँ कि रखी गई है, तो उसको इंडोर्स करना ज़रूरी है। और रोल ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हायरार्किकल सिस्टम से बहुत ज़्यादा
کو ریلیٹ کرتا ہے. تو میں نے پہلے تو فرما دیا کہ کس طرح کا ہمارا ہائرارکل سسٹم ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا. ایک میں چھوٹی سی چیز جو ہے نا وہ فار جسٹ نالج پرسپیکٹو میں ضرور بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ ہمارا جو ایپیکس جوڈیشل فورم ہے پاکستان کا, اس میں یہ بھی ایک جو دیکھ لیجیے گا کہ ٹرائکاٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ کس طرح ایکسرسائز ہوتا ہے, اور یہ رول آف جوڈیشری کو جو مضبوط کرتی ہے پارلیمنٹ, وہ کس طرح کرتی ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ اٹ سیلف بھی جو ہے نا وہ اپوائنٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پرائر چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے ساتھ. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے جس کو جو ہے نا وہ کبھی بھی کرنا نہیں چاہیے, فراموش نہیں کرنا چاہیے بیسکلی. یہ اور انڈورس کرتا ہے کہ پارلیمنٹ جس میں پورا لیجسلیچر کا فنکشن آ جاتا ہے تو وہ میرے خیال میں ہر چیز کو سپرسیڈ کرتا ہے, اور اس کو کرنا چاہیے بھی. کانسٹیٹیوشن کے روشنی میں اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کرنا چاہیے بھی, لیکن دین اگین کے جو ایکسپلسٹ جوڈیشل پاورز ہیں کسی بھی کیس کو یا کسی بھی میٹر آف لا کو ڈیسائیڈ کرنے کی, وہ ججز کے پاس ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی ان دا موسٹ ہائر فورم وہ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے پاس ہیں, اور وہ ویسٹڈ پاورز ہیں. اور بیسکلی اس کو اس تناظر میں بھی دیکھ لیں کہ ایک ہمارا آرڈر کے تحت جو ہے نا وہ بنایا گیا تھا کسی ٹائم پہ, آج بھی انٹیکٹ ہے وہ فیڈرل شریعہ کو. بہت ساری فنکشنز اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں بھی ایکسرسائز ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی ٹرائکاٹمی آف پاورز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس کے کچھ فیصلے آتے ہیں جو کہ لیجسلیچر کے لاز سے تصادم میں ہوتے ہیں. ایک ریسنٹ فیصلہ اس کا آیا تھا جس میں انہوں نے ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں, فوجداری کے بہت اچھے وکیل ہیں, کیسر امام صاحب آج کل ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کے تھرو جماعت اسلامی نے کیس کروایا. یہ میں پریکٹیکل اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں شاید آپ لوگوں کو بہتر گراس روٹ لیول پہ سمجھ آئے کہ سودی نظام کے تحت ایک پٹیشن چل رہی تھی فیڈرل شریعہ کورٹ میں, اور اس پہ وہ آرڈر آ گیا, ججمنٹ آ گیا کہ یہ تو نظام کے جو ہے نا وہ مطلب ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پرنسپلز کے جو ہے نا وہ خلاف ہیں. لیکن اب اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارا پورا کا پورا اکنامک سسٹم جو ہے, فائنینشیل سسٹم جو ہے, وہ چاہے پاکستان کا انٹرنیشنلی ہو یا وہ لوکلی ہو, وہ چل ہی سارا بہت شروع سے اس انٹرسٹ یا سودی نظام پہ رہا ہے. تو بیسکلی وہ فیڈرل شریعہ کورٹ کی ججمنٹ اپنی حد تک ہے اور اس کا ایک اپنا ایمبٹ ہے, لیکن اس نے گورنمنٹ کی یا گورنمنٹ بھی نہیں پارلیمنٹ کی جو ایکسرسائز کی ہوئی پاورز ہیں ویسٹڈ, اور جو اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز آج بھی ہم لوگ کریں, اس کو سپرسیڈ نہیں کیا. یہ ایک اور بیسکلی میں اگزامپل دینا چاہ رہا تھا کہ سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ میں جوڈیشری دین اگین انٹرفیئر کرتی ہے لاز کے اگینسٹ, کیونکہ ظاہر کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہتی ہے کہ جی کوئی لا نہیں ایسا بن سکتا جو کہ اسلام اور شریعہ کے تصادم میں ہو. اگر ہے ایسا کوئی لا بنا تو اسلام اور شریعہ کا جو بھی قانون بنا ہوگا وہ پریویل کرے گا, اس کے اوپر سپرسیڈ کرے گا. تو یہ بہت ڈبیٹیبل اب ساری کی ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں ججز پھر اپنا ظاہر رول ایک قدر ادا کرتے ہیں, اپنا جوڈیشل مائنڈ جو ہے وہ اس میں اپلائی کرتے ہیں. یہ ایک بہت ہی ایور ایوالونگ میں کہوں گا کہ ایسپیکٹ ہے کہ ججز کو جو ہے وہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ کے اپنے جوڈیشل ایمبٹ کو کبھی بھی کراس ڈیفینیٹلی نہیں کرنا چاہیے. اور ایک جو جوڈیشل انڈیپینڈنس کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ تب ہی برقرار رہ سکتا ہے جب تینوں آرگنز آف دا اسٹیٹ, جو میں نے بار بار فرمایا کہ جو جس میں لیجسلیچر ہے, جوڈیشری اور ایگزیکٹو, وہ اپنے ایمبٹ کے اندر رہ کے اپنی پاورز کو ایکسرسائز کریں. اور اگر کوئی ایک بھی آرگن اپنی پاورز سے ایکسیڈ کرے گا تو وہ دوسرے آرگن کے فنکشنز کو ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی لیکن ضرور افیکٹ کرے گا. تو میرے خیال میں اتنے شارٹ ٹائم پہ کافی کچھ میں نے بول لیا ہے. تو بس مجھے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوال ہیں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ, یا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو پلیز آئی ایم اوپن فار کوسچنس اینڈ آئی ایم ویری ڈیلائٹڈ ٹو بی ہیئر. تھینکس. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام.
سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کوئی بھی ایسا لا ہو جو اسلام کے خلاف ہوگا وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرایا جائے گا. تو سر ہمارا جو قانون ہے وہ بہت پرانا بنایا ہوا ہے اور وہ برٹش لا ہے. تو کئی ایسے قوانین ہیں جو اسلام کے خلاف ہے. اگر ہماری جوڈیشری اتنی انڈیپینڈنس ہے تو اس میں کردار کیوں نہیں ادا کر سکتی؟ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے آفتاب. میں اس کا جواب آپ کو اس طرح دیتا ہوں. دیکھیں، بہت سارے ایسے انسٹنسز ہیں. جس طرح میں آپ کو ایک اس کی مثال یہ دے دیتا ہوں کہ ہمارے ابھی ریسنٹلی ایک قانون کچھ میرے خیال ہے سال 1.5 سال پہلے بنا تھا، جس میں یہ قرار پایا گیا تھا جی کہ اگر ایک مرد نے دوسری، مجھے بالکل جو ایک ریپڈ اگزامپل آئی ہے تو میں اسی سے میں نے کہا اس کو اب جواب دے دیتا ہوں کہ کسی بھی مرد نے جب شادی کرنی ہے دوسری، تو پہلی بیوی کی جو ہے نا وہ کنسنٹ اور اجازت کے بغیر اگر کی یا اس کو دھوکے میں فریب میں رکھے کی تو جی 6 مہینے کی قید ہوگی اور کچھ جرمانہ جو ہے نا وہ عائد ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بیسیکلی پریکٹیکل امپلیکیشن کیسے ہوتی ہے اور جوڈیشری اپنا رول اس میں کیسے ادا کر رہی ہے. میرے پاس پرسنلی بہت سارے 2-4 دفعہ ایسے انسٹنسز آئے، کیسز آئے کہ کمپلینٹ لانچ ہو گئی دوسری شادی کرنے میں مرد کے خلاف. اسلام اور سننا کیا کہتی ہے کہ 4 شادیاں مرد کو کرنا جائز ہے. وہ ایک میں ڈبیٹ میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کس صورت میں جائز ہیں، وہ پسند میں جائز ہیں، جس میں بھی ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن آن دی آؤٹ سیٹ ہمارا دین یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر لیتے. جب وہ کمپلینٹ کورٹ آف لا میں جاتی ہے تو پہلا گراؤنڈ اس کو ریزسٹ کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ جی یہ جو قانون بنایا ہے، اب وہ بیسکلی ایک لا ہے. مجھے ایگزیکٹلی وہ ایکٹ بھول گیا کہ وہ میرج کون سا ایکٹ ہے. بہرحال اسلام آباد یا میرے خیال میں پروونشل ایکٹس ہیں وہ، اور وہ 2020-22 کے 20, 21 یا 22 میں سے کوئی غالباً ایکٹس ہیں. تو اس میں سب سے پہلا گراؤنڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جی کہ وہ اسلام اور سنت کے قوانین کے خلاف ہے. تو وہ انسٹنٹلی جو ہے نا وہ نل اینڈ وائڈ قرار ہو جاتا ہے. میں نے خود پرسنلی وہ کمپلینٹس کتنی جو ہے نا وہ ایب انیشو وائڈ کروا دی ہیں. تو یہ پریکٹیکل امپلیکیشن ججز ہی تو فالو کرواتے ہیں. اگر وہ اس کمپلینٹ کو رجسٹر کروانے کی اجازت دیتے ہیں اور اس پہ، اور اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ججز اپنا ہر جج سبجیکٹو جوڈیشل مائنڈ اس پہ اپلائی کرتا ہے. لیکن بیسکلی دیکھیں کام ہے، پھر میں نے بولا تھا شروع میں، لا جو بن چکا ہے پرائمریلی اس کو انٹرپریٹ کرنا. ایٹ ٹائمز جہاں پہ لوپ ہولز ہیں، جہاں پہ چونکہ لا آپ سب سمجھتے ہیں کہ گرے ایریا ہے نا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح میں کچھ کیسز کرتا ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے لگتا ہے بڑی بیسک چیزیں لیکن وہ پہلے اس جج کے پاس گئی نہیں ہوتی ہیں. تو ایک بہت سارے ویکیومز بھی موجود ہیں. جہاں جہاں پہ ویکیومز موجود ہیں اور جس جج کے سامنے وہ میٹر ٹیک اپ ہوتا ہے، وہ اپنا جوڈیشل مائنڈ ضرور اپلائی کرتے ہیں. اور یہ ایگزامپل جو میں نے آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے دی ہے، یہ اس کو انڈورس کرتی ہے کہ ججز جہاں جہاں پہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ قانون جو بن گیا ہوا ہے اس میں ہم نے اس کو انڈورس نہیں کرنا، ہم نے بیسکلی کانسٹیٹیوشن کو انڈورس کرنا ہے جو کہ کہتا ہے کہ کوئی قانون اگر اسلام یا سننا کے مخالف میں بنا گیا ہوگا تو ہمیشہ اسلام اور سننا کے قانون جو ہے نا وہ پریویل کریں گے اور سپر سیڈ کریں گے. تو دیکھیں جج نے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہ کے نا، یہی اس کے پاس اتھارٹیٹو پاور ہے کہ وہ بیسکلی اپنے ڈسکریشنری یا اپنی پاورز کے اندر رہ کے کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں جو ہے نا اپنے فنکشنز ایکسرسائز کرتے ہیں. جج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کے پارلیمنٹیرینز کی جگہ پہ بیٹھے اور جا کے نئی قانون سازی کرے اور پرانے قوانین جو ہے نا، دیکھیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، کتنے انسٹنسز ایسے ہوتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کیا ہوتی ہیں. کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہائی کورٹ میں ہوتی ہیں یا سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں. اس میں یہی جو ہے نا وہ ایٹ ٹائمز آبویسلی کہ اپنے اٹارنیز اور ایڈوکیٹس ہم لوگ اس میں پلی لیتے ہیں کہ جی یہ قانون جو ہے وہ اس طرح سے ریڈنڈنٹ ہونا چاہیے، یہ ریڈنڈنٹ ہونا چاہیے یا اس کو جو ہے نا وہ وائڈ قرار دیا جائے. کیوں قرار دیا جائے؟ یہ جی اسلام اور سنہ کے قوانین کے خلاف ہیں. یہ جس کے پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہے نا وہ فنڈامنٹل رائٹس کی فریم ہے، اس میں پھر ایک اور بہت سارے ٹاپک. لیکن بیسکلی ججز ایٹ ٹائمز اپنے پاورز کے اندر رہ کے اس طرح کے قوانین کو ضرور ریڈنڈنٹ بھی قرار دیے ہوئے ججز اپنی حد تک جو رول میرے خیال میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں، میرے پرسنل رائے کے مطابق وہ ضرور کر رہے ہیں. لیکن جج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین کی جگہ بیٹھ کے اس پرانے قانون کو سپرسیڈ کر کے اس کے نئی امینڈ کرے. وہ لا میکنگ کا کام پارلیمنٹیرینز کا ہے. ججز کا جو کام ہے وہ ایک پریسیڈینشل سسٹم کے اندر رہ کے اپنا اوپینین اور اپنی ججمنٹ ڈکٹیٹ کر کے لکھوا کے اس نے جو وہ کر دیا وہ بھی ایک لا ہے.
اور وہ اپنی حد تک اپنی پاورز، ڈسکریشنری پاورز میرے ذاتی خیال کے مطابق بہتر طریقے سے ایکسرسائز کر رہے ہیں. اگر وہ اس سے تجاوز کریں گے پھر ہم ہی لوگ ہیں جو ہم کہیں گے جی کہ تو ٹرائیکاٹمی آف پاورز کے کانسیپٹ کو سپرسیڈ کر رہا ہے. اس کا کیا کام بنتا ہے قانون سازی کرنا؟ اس کا تو کام یہ کہ قانون کو انٹرپریٹ کرے اور نئی اپنی رائے دے, اور اگر وہ قانون بن جائے گا تو بس ٹھیک ہے. اس کے اندر رہ کے میرے خیال میں اچھی ہو رہی ہیں چیزیں, اور مزید بہتری میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملے گی. تھینک یو.